नाज़रीन किराम, बहुत सी खबरें हैं जिस पर गुफ्तगू की जा सकती है। पाकिस्तान में तो हर रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है, दुनिया में भी होता रहता है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर गुफ्तगू होनी भी चाहिए और करनी भी चाहिए। वाक़या हुआ है, इस्लामाबाद में हुआ है कि पीटीआई के दफ्तर को जो है मस्मार कर दिया गया है। कहा गया कि वो पीटीआई के दफ्तर नहीं था, वो गैर कानूनी तौर पर कुछ तामीरात थी जिनको तजावज़ात कहकर ख़त्म किया गया है। जो कहते हैं हमारा दफ्तर था, हम बाहर बैठ के मीटिंग करेंगे। मीटिंग कर ली उन्होंने, खैर कोर कमेटी की। सियासत अपनी जगह है, लेकिन देखना चाहिए कि आज सचमुच सियासी जमातें कब्जा किए हुई जगह पर अपने दफ्तर बनाती हैं और फिर उसकी धौंस में उसको आगे चलाती हैं। क्या सूरत हाल होती बनती है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है, ऐसी बातों को भी मसला बना दिया जाता है जो बातें दरअसल आपके खिलाफ जाती हों, लेकिन आप उसे अपने हक में ले जाते हैं। इसमें पीटीआई तो खैर बहुत मास्टर है, लेकिन सारी सियासी जमातें ही ऐसा किया करती हैं। दूसरी खबर पीटीआई के हवाले से है कि केपी का बजट जो है, केपी का बजट जो है वो वफाक के बजट से पहले आ गया है। उसमें कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो हम जो मुज़ाकरात कर रहे हैं अपने आईएमएफ से, उसमें सूबों को लगाने हैं, उनको गायब कर दिया गया है। अब क्या होगा? वफाक सर जोड़ के बैठ गया है, गौर कर रहा है कैसे किया जाए, क्या किया जाए, कैसे इस बात को आगे किया जाए। इनको नहीं बुलाया गया है। इस मसले को तय तो करना है ना जी, ये कौम की सलामती का मसला है। आप छेड़छाड़ करेंगे तो छेड़छाड़ से तो मामला जो है ना वो बिल्कुल हल नहीं होता और मामला जो है वो तय नहीं हो पाते इस तरह। दूसरा मसला ये बड़ा एक पैदा हुआ है जिसको देखना है। एक तीसरा मसला बड़ा एक लटका हुआ है, वो हद इज्जत का कानून है जो पंजाब पे आया है। भाई लोग पूछते हैं हद इज्जत का कानून तो दुनिया में हर जगह है, कई जगह तो इतना सख्त है कि लोग चीख उठते हैं। बल्कि कहा जाता था कि हद इज्जत के कानून को सख्त बनाया जाए। और इमरान खान कहते थे जब आइन बोतम ने उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया था कि फैसला मेरे खिलाफ आ जाता तो मेरा सब कुछ बिक जाता, फिर भी शायद मैं वो हर्जाना अदा ना कर सकता जिसकी तलब की गई थी मुझसे। इस तरह के कवानीन हुआ करते हैं महज़ब मुल्कों में, जिसको आप महज़ब इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है, उन मुल्कों में हुआ करते हैं। तो इस पर यहां क्या एतराज है? और कानून की अगर शिकें पड़ें तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो पहले से मौजूद नहीं, हर जगह मौजूद है। कहा जाता है ये फेक न्यूज के नाम पर जो हमारे आम मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को भी शामिल कर दिया गया है, जो डिजिटल मीडिया के साथ मिला दिया गया है, उस पर असल में एतराज पैदा हुआ है। वो कहते हैं स्टेक होल्डर से नहीं पूछा गया, ये प्रोपेगेंडा किया। कल किसी ने बड़ा मजे की बात की मुझसे, उन्होंने कहा कि ये मुझसे आप लोग बात करते हैं, मसलन तुलबा कहते हैं आपने कोर्स बनाना है तो हमसे पूछ के बनाएं। ये क्या बात हुई? भाई आपकी तरबियत करनी है, आपको तालीम देना, आप कहते हैं हमसे पूछ के बताएं कि आपने हमें क्या पढ़ाना है। ये क्या बात हुई? दूसरी तरफ एक और सवाल किया जाता है, वो बहुत दिलचस्प सवाल है, वो तो बड़ा खतरनाक सवाल है। वो कहते हैं स्टेक होल्डर है क्या, ये तो डिफाइन करें। क्या चोर से पूछ के कानून बनाए कि अगर तुम चोरी करो तो तुम्हें क्या सजा दी जाए? है तो बड़ा एक मज़ाक़ खेज़ सी एक बना दी किसी ने, लेकिन एक सवाल तो पैदा होता है। फिर ऐसा कानून सब कहते हैं जरूरत तो है, लेकिन जब कानून बनता है हम एतराज कर देते हैं और आज़ादी इज़हार के नाम पे एतराज करते हैं। और करना भी चाहिए बहुत सी बातें, क्योंकि हुकूमतें इस कानून को बहुत गलत तौर पर, इस तरह के कवानीन को गलत तौर पर इस्तेमाल करती हैं। लेकिन फिर क्या लिमिट क्या होनी चाहिए, किन हदूद पर रहकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। साथ आज जो लोग मौजूद हैं उनमें सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब हैं। हमारे बहुत पोलिटिकल साइंटिस्ट हैं, मुल्क के नामवर, पंजाब यूनिवर्सिटी से वो मुंसलिक हैं, उस्ताद हैं। मुंसलिक होने का मतलब है उस्ताद हैं। उसके अलावा इसार राना है, रिजवान रजी हैं और नवीद चौधरी साहब हैं। तो पहले मैं सबसे पहले नवीद चौधरी साहब आपसे पूछना चाहता हूं, एक हद तक इज्जत का कानून भी है और ये जो पीटीआई की दफ्तर है क्या है वो गिराया गया है, और खैबर पख्तूनख्वा ने जो बिल पास किया, चक्कर क्या है? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखें, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो कुछ कर रही है वो तसलसल है उसी काल का जो ट्रेस हुई थी, जिसमें शौकत तरीन साहब उस वक्त के पंजाब के वजीर खजाना मोहसन लगारी को और केपीके के जो वजीर खजाना है तैमूर हुसैन झगड़ा, उनको कह रहे थे कि आईएमएफ के साथ मुआहदा नहीं होना चाहिए। अब चूंकि ताज़ा तरीन सूरत हाल इतना डेवलप हो रही है कि मुआशरे वाले से इस पर काम आने लगा है,
تو یہ چونکہ پورا ایک نیٹ ورک ہے وہ حرکت میں آتا ہے، وہ حرکت میں آ گیا اور اس کے تحت پھر یہ فیصلہ ہے انہوں نے پہلے سے کیا ہوا تھا کہ اس طرح سے بجٹ سیشن بلائیں گے اور پیش کر دیں گے اور ٹیکسز کی ریشو اس طرح سے رکھیں گے جس سے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا دیگر جو ڈونر ایجنسیز ہیں یا ایسے ممالک جو سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے مشکلات کھڑی ہوئی ہیں. لیکن یہ معاملہ ٹیکل کر جائے گا، اسٹیٹ آف دی ول پہ ہوتا ہے نا، یہ مطلب اسٹیٹ کے ول ہے، معاملہ حل ہو جائے گا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ آپریشن ہوا اس کا کیسے حل یقیناً موجود ہے اسلام آباد میں. اسلام آباد میں بائی لاز، بلڈنگ بائی لاز جو ہیں وہ ذرا زیادہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں باقی مقامات سے. میں سمجھتا ہوں اس کا سیاسی پہلو 100% ہے. ایک پیغام دینا بھی مقصود ہوتا ہے کہ آپ جہاں بیٹھے آپ نے جہاں اجلاس کیا اور اس کے بعد جو مقصود لوگ آئے ہیں ویسے تو اسمبلی میں بھی آ گئے ہیں، آگے چلے گئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سی ڈی اے کے پاس اس حوالے سے شکایات ہیں اس سلسلے میں کارروائی نہیں ہو سکتی. تو کارروائی انہوں نے کی اور کارروائی کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ وہ بڑے دھنی ہو گئے، وہ کہ گور ماتا وغیرہ آئے رات کو سارے لوگ اکٹھے ہوئے، کر کچھ نہ سکتے. پھر حد تک عزت کا جو معاملہ ہے وہ اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ لا میں پڑھایا جاتا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ سیویرٹی آف پنشمنٹ ہوتی ہے، سوری شیورٹی آف پنشمنٹ ہوتی ہے، سیویرٹی آف پنشمنٹ کوئی چیز نہیں ہوتی. مثلا میں سگنل توڑنے پر ضائع موت رکھ دوں اور عمل درآمد نہ ہو، ساری دنیا توڑتی رہے گی. اگر میں سگنل پر توڑنے پر یہ ایک شیورٹی رکھوں سراغ کی کہ میں گاڑی اٹھا کے 3 دن کے لیے بند کروں گا اور 30,000 روپئے جرمانہ ہو، آپ 3 دن کریں کوئی سگنل نہیں توڑے گا. تو قوانین تو پہلے بھی موجود ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن کیسے ہوتی ہے. اس کی انٹرپریٹیشن ایسے ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں چیف جسٹس آف پاکستان مملکہ مدیال، چیف جسٹس لاہور کو امیر حسین بھٹی ایک یوٹیوبر کے لیے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھا اس کو بڑھاوا دینے کے لیے، یہ کہنا چاہیے فیول کرنے کے لیے پورے طریقے کے ساتھ، وہ بار بار اس کا پوچھ رہے تھے کہ وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے. یعنی کہ یہ معاملہ جو ہائیبرڈ نظام میں اس حد تک پینیٹریٹ کر گیا. دوسری جانب جو مقدمات ہیں وہ آپ کو بتا باہر لگے ہوئے اور وہاں کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو حسن جدت کا مطلب اس کی امپلیمنٹیشن کا نا جی، قوانین تو پہلے ہی موجود ہیں. قوانین تو ایسے ہیں جو خواجہ اسد نے کیس کیا ہوا ہے، بلکہ عمران خان صاحب نے جو خواجہ اسد پر کیس کیا تھا شوکت خان کے فرد کے حوالے سے، اب عمران خان صاحب کے جواب نہیں دے پا رہے. عدالت میں جب ان کو لیا کہ انہوں نے جو کوشچن آنسر شروع ہوئے تو وہ جھوٹا کرنا شروع ہو گئے، انہوں نے وہ کیس سے خود بھاگ رہے ہیں. تو خیر فیصلہ کیا ہونا ہے ابھی تک وہ کوڑنے لینے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اصل مسئلہ تو یہ کہ امپلیمنٹیشن ہو، وہ کون کرائے گا. یہ سب قانون اگر آپ بنا رہے ہیں اس کو بس کرنا چاہیے. دیکھیے فیک نیوز کے بچے ہم پروفیشنل چاہتے ہیں، میں ہوں آپ میرے یہ بات جو پروفیشنل چاہتی ہے وہ خود اس کے بعد کچھ ہونے نہیں رہا. ایک آدمی آتا ہے بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے مین اسٹریم چینلوں پر بھی ایسی باتیں ہو رہی ہیں اور یوٹیوب پر بھی ہو رہی ہیں. وہ کہتا ہے یہ چیف جنرل صاحب پانی پینے کو میں نے جیل گیا یا تو خدا کا خوف ہو. پھر وہ کہتا ہے کہ یار سر پیر ہو. پھر وہ کہتا ہے کہ جی اس وقت پاکستان کو فلاں فلاں ایجنسی نے یہ کہا کہ یہ کام کر دو ذرا اندازہ لگنے. لیکن اگر کوئی شواہد ہے کوئی چیز ہے، ایک کرنل صاحب پکڑے گئے تھے ایک دفعہ اسلام کے وائف سے، پوری دنیا میں ان کی ویڈیو دیکھی تھی. یا شوکت صدیقی صاحب نے ایک میجر جنرل کی طرف بیان دیا فیض انگیز میرے گھر آئے اور آگے انہوں نے یہ کہا وہ کہا، صاحب نے انہوں نے ایویڈینس دی اور وہ کیس دی. اس کے بعد کچھ چیز ہے تو بتائیں. یہاں ایک دما چوکڑی. اچھا دیکھیں کرغزستان میں کیا ہوگا، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور پاکستانی سوشل میڈیا کی وجہ سے ملتی. ایک یوٹیوبر نے کہا جی کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 13 رابطے ہو چکی ہیں، کسی سے لوٹوا دی نہیں، وہاں کچھ نہیں تھا. یعنی کہ 2 ملک جو ہے وہ ایک عجیب و غریب کشمکش میں مبتلا ہو گئے. ایک مقامی سطح کی لڑائی تھی مصری طلبہ کی اور سرویز طلبہ کی، اور وہاں سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خاص طور پر ہمارے یہاں جو 5th جنریشن وار کے نام پر ایک نسل کریٹ کی گئی ہے، انہوں نے ایسی فضا بنا دی کہ جیسے پاکستان کو اپنی تینوں فورس سے لے کر کرغزستان میں حملہ کر دینا چاہیے اور ان کو ریسکیو کرنا ہے جو وہاں پھنسے ہوئے. یہ صورتحال بڑی تشویشناک ہے. فیک نیوز کا خاتمہ کرنا صرف میں سمجھتا ہوں میڈیا کے لیے نہیں پورے معاشرے کے لیے اور ٹھیک بات ہے نوید شاہ صاحب، ٹھیک بات ہے. آپ نے تفصیل کے ساتھ تینوں مسئلوں پہ گفتگو ہوئی، میں الگ الگ بھی ان پہ گفتگو کروں گا، لیکن ایک کٹھی آپ نے کمپریہنسو بات کر دی. اسرار رانا صاحب، آپ اس مسئلے پہ ان تینوں مسئلوں پہ، ایک تو چھوٹا مسئلہ ہے، چھوٹا اس لحاظ سے ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے تجاوزات کا، واقعہ ہوا جو بھی ہوا. ایک کے پی کا مسئلہ جو بجٹ پیش ہوا ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے.
اور دوسرا مسئلہ یہ جو حد تک عزت کا قانون ہے، اس کے بارے میں گفتگو بہت ہو رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں ان تمام باتوں کے حوالے سے؟ دیکھیے جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ پی ٹی آئی کا جو دفتر گرایا گیا ہے وہ چھوٹا مسئلہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، چھوٹا مسئلہ ہے اور چھوٹے چھوٹے مسئلے پہلے حل کر لینے چاہیے. نسبتاً میرا مطلب ہے کہنے کا. جی چلیں، نسبتاً چھوٹے مسئلے پہلے حل کر لینے چاہیے، لیکن جو بڑی عدالتوں نے گیریزن کلب، گولف کلبز کے حوالے سے کہا ہوا ہے کہ یہ سراسر تجاوزات ہیں، اور ایون یہ کہ ملک ریاض کی سوسائٹیوں کے حوالے سے جو کہا گیا ہے وہ ذرا مسئلے ایسے ہی ذرا اس سے بھی چھوٹے ہیں، ان کو کبھی پھر دیکھ لیں گے. لیکن چونکہ پی ٹی آئی وہ تو کہا ہے نوید چوہدری صاحب نے کہ ہم عمل نہیں ہوتا، ہم کہہ دیتے ہیں قانون بناتے عمل نہیں ہوتا. جی وہ عمل صرف پی ٹی آئی کے دفتر پہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں قانون نہیں ہے. نیشنل ٹاور کراچی کا گرایا گیا ہے، وہ نیشنل ٹاور گرایا گیا، اس کے پیچھے جو کچھ کہانی تھی وہ بھی آپ کے علم میں ہے، اور نیشنل ٹاور کے مالک نے جیسے خودکشی کی پھر ڈپریشن میں، وہ بھی آپ کے علم میں ہے. وہ تو چھوڑ دیں، بلکہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ جو جیسے جج وہ دونوں تھے اور ایک یوٹیوبر کے لیے پریشان ہوئے، تو یہ میں سمجھتا ہوں شاید ہماری جوڈیشری کا مسئلہ ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے بھی یہی کہا تھا کہ میں تو نہیں جانتا یوٹیوبرز کو، پھر انہوں نے سوشل میڈیا کے دو دوستوں کے گھر جا کے ان سے ملاقات کر کے ان کی خیر خیریت پوچھی تھی. تو یہ چلتا رہتا ہے بہرحال. ٹھیک ہے، اب یہ ہے جو ہے نا سرحد اسمبلی کا مسئلہ، کے پی کے اسمبلی کا مسئلہ. لیکن سر بات یہ ہے تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اور اگر آپ نے آج جو اکنامک کونسل کا اجلاس ہے اس میں آپ نے کے پی کے وزیر اعلیٰ کو نہیں بلایا، تو آپ خود چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو اچھا لگتا ہے 1990 کا ماحول جس میں بے نظیر بھٹو آئے تو وہ سی ایم کہے کہ میں نے نہیں ملنا میری جوتی کی نوک پہ. آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا گج وج کے کوئی فلم بنے نا جس میں مولا جٹ نورینہ سامنے ہو، تو پھر آپ خود کریٹ کرتے ہیں، وہ سامنے آ رہا ہے. میں اس بات پہ کہیں نہیں کھڑا ہو رہا کے پی کے ساتھ کہ اگر وہ آئی ایم ایف کے جو معاہدے ہیں انہیں سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ میں بالکل اس کے خلاف ہوں. ہماری لائف لائن ہے، موت زندگی کا مسئلہ ہے، اگر ہمیں بھیک نہیں ملے گی تو ہم مر جائیں گے، اور وہ اگر بھیک میں لات تڑا رہے ہیں تو یہ بہت بری بات ہے. میں کنڈیم کرتا ہوں اس بات کو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ جو فیک نیوز کا جہاں تک ہے بالکل صحیح بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر کوئی یہ کہتا ہے چیف جج کوئی وہ جنرل جا کے ملا ہے، یہ غلط ہے. بابر ستار کی عملی زندگی پہ جتنے مرضی کیچڑ اچھال لیں، 6 ججوں کے گھروں میں چاہے کیمرے لگوا دیں اور جج چاہے روتے پیٹتے رہے، ان کی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن چونکہ مسلم لیگ نون کے فرشت میں شامل ہے جو صحافیوں کو یا تو اپنی مرضی کی بات کہلوانا یا انہیں کچل دینا. مجھے یاد ہے جاتی عمرہ میں جیسے صحافیوں کو الٹا لٹکا کے مارا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جیسے اپنے ہاتھ سے قرارداد پنجاب اسمبلی میں صحافیوں کے خلاف لکھی تھی. تو یہ کوئی نئی بات میرے لیے نئی بات نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک سینئر منسٹر بہت غصے میں ہے، کوئی منسٹر غصے میں، کوئی اس طرح کے وی لاگ ہوئے جس میں کچھ ان کے حوالے سے اور کچھ ان کے اہل خانہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی، تو اسے چیلنج کر دے عدالت میں، ایسی کون سی بات ہے. لیکن تمام صحافیوں کی زبان کو کاٹنے کی کوشش کرنا، یہ زبان کاٹنا کیا ہے؟ اسٹیک ہولڈر میں بتاتا ہوں، دنیا میں قانون تو موجود ہے نا جی. سر میں عرض کرتا ہوں کہ اور پاکستان میں یہ جن چیزوں پر بندی لگائی گئی ہے پہلے سے موجود ہے قانون. جی اور اب سن لیں 30 لاکھ روپے. سر میں تو کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، میں کہاں سے 30 لاکھ روپے دوں گا اگر انہوں نے مجھ پہ لگا دی؟ تو نہ کرے وہ باتیں. ہر شیٹ میں 30 لاکھ نہیں، وہ تو یہ طے کریں گے کہ یہ باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں، حتیٰ کہ عزت میں آتی ہے، کیونکہ عزت صرف پارلیمنٹ کی، عزت صرف پارلیمنٹیرین کی، عزت صرف اداروں کی، عزت صرف عدالتوں کی، عوام کی کوئی عزت نہیں، صحافیوں کی کوئی عزت نہیں، فورتھ پلر کی کوئی عزت نہیں. تو عدالت کرے گی نا بھائی، عدالت طے کرے گی. آپ کو عدالتی سسٹم پہ اعتماد نہیں ہے، یہی مسئلہ ہے نا، عدالتی سسٹم پہ اعتماد نہیں ہے. اگر یہ عدالتیں ہی جوگی ہوتی تو ڈیفرمیشن کیسز پاکستان میں 10,000 پڑے فیصلے ہو جاتے. ایسی کون سی قیامت آ جانی تھی جو نئے آپ یہ لے کے آ رہے ہیں؟ ڈیفرمیشن کیس کو آپ مضبوط کر دیں. پاکستان میں 2 اب تک فیصلے ہوئے ہیں ڈیفرمیشن پہ. کیوں ہوئے؟ عمران خان جو ہے بوتھم سے جا کے کیس جیت جاتا ہے وہاں پہ، اور بوتھم وہاں کا رہنے والا ہے، یہ یہاں کا رہنے والا ہے، اسے پیسے بھی مل جاتے ہیں اور اس کے حق میں بھی بات ہو جاتی ہے.
تو کافر عدالتیں فیصلے کر لیتی ہیں، ہماری مسلم عدالتیں جو ہیں فیصلے نہیں کر ہماری سکتی. آپ کی بات ٹھیک ہے. شبیر احمد خان صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں بحث میں، پھر میں الگ الگ آپ کی طرف اس ساری گفتگو پہ آؤں گا اور دیکھوں گا اگر رضوان عزیز صاحب بھی شامل ہو گئے ہیں یا حسن مقبول غائب ہیں، دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. جی شبیر احمد خان صاحب، آپ ان مسئلوں پر جو آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا کا خاص طور پر اور پنجاب کا یہ حتک عزت کا، اس پر تفصیل کے ساتھ ہمارے دونوں ساتھیوں نے بات کی، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ویسے تو سچی بات یہ کہ صوبوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے جو بجٹ ہیں وہ اپنی اسمبلی میں سے پاس کروائیں گے اور پیش کریں گے. اگر آئینی اور قانونی طور پر دیکھا جائے تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے اس طرح سے. جیسے بعض صوبے جو ہیں وہ وفاق کی بات کریں گے اور ان کی تاریخیں بھی کوئی ایک نہیں ہوں گی، لیکن یہ لگتا ہے کہ جو کوارڈینیشن ہے نا وفاقی حکومت کے درمیان اور خاص طور پہ جو کے پی کے میں جو صوبائی حکومت ہے، اور اس کی وجہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو سیاسی مغایرت ہے اس وقت اور جو سیاسی اختلاف ہے اور جو ان کے جو چیف منسٹر ہیں ان کا اختلاف نہ صرف وفاقی حکومت سے بلکہ اپنے جو ان کے آئینی سربراہ ہیں گورنر سے. تو دیکھیں جہاں اس طرح کے معاملات ہوں کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جو پورے اس الیکشن کو ہی نہیں تسلیم کرتی اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اقدام کیا گیا نا بجٹ پیش کرنے کا، اس کا مقصد بھی وہ جو تفریق ہے یا وہ جو اختلاف ہے نا اس کے لیے ایک بڑی خبر بنانا ہے تاکہ یہ ایک میسج آئے اور وفاق کو میسج آئے. تو اس انداز سے میں کہوں گا کہ اگر ہم یکسانیت چاہتے ہیں یا اگر مقصد یہ تھا کہ یہ اس میں کمی آئے تو مجھے لگتا ہے کہ اس اقدام سے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ آئی ایم ایف کا ویسے براہ راست صوبوں سے تو تعلق نہیں ہوتا، اگر صحیح بات پوچھیں وفاقی حکومت ہے، پھر وفاقی حکومت کے ادارے ہیں جو بجٹ کے حوالے سے، جو آپ کہہ لیں جو اکنامک جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے اس حوالے سے ان کا زیادہ اہم رول ہے. لیکن یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ وفاق اور صوبے یہاں ایک پیج پہ ہوتے، جو کہ اب جو تفریق سیاسی ہے وہ اب ہمیں بجٹ کے موقع پہ بھی نظر آ گئی ہے اور یہ افسوسناک ہے. اب جہاں تک تعلق ہے، آپ نے دوسرے سوال کی بات کی ہے، دیکھیں ہمارے یہاں لوگ بڑا کم سمجھتے ہیں کہ جو آزادی ہے، آزادی اظہار ہے یا جو بولنے کا حق ہے یا جو لکھنے کا حق ہے، ہمارے آئین میں جو آرٹیکل 19 ہے اس میں اس آزادی اظہار پہ خود قیود مقرر کر دی گئی ہیں. آپ اگر امریکی آئین اٹھا کے دیکھیں تو امریکی آئین میں صرف ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ دیر شیل بی نو لا ابریجنگ فریڈم آف اسپیچ، اور پیریڈ وہ ختم ہوگی بات. آپ کے ہاں تو یہاں انہوں نے اس کو سبجیکٹ کر دیا ہے کہ آپ نہ تو اداروں کے خلاف بات کر سکتے ہیں، پھر ان اداروں کا ذکر کر دیا ہے کہ آپ انہیں اسکینڈلائز نہیں کر سکتے. اسی طرح مذہب کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور کنڈیشنز لگائی گئی ہیں. تو اگر اس روشنی سے دیکھا جائے تو ہمارے یہاں اس طرح کا جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے جس کی مغرب میں مثال ملتی وہ نہیں. پھر دوسری بات مجھے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک کمیونٹی ہے، ظاہر ہے کہ جرنلسٹ کمیونٹی ہے، ان کی اپنی نمائندہ تنظیمیں ہیں. اچھا ہم اپنے اندر ایک ذمہ داری کا جو احساس ہے ہم ایک تو وہ پیدا نہیں کرنا چاہتے، اور ہمارے ایک جملہ عام بولا جاتا ہے، وہ بڑا دلچسپ جملہ ہے. وہ کیا جملہ بولا جاتا ہے کہ جی ہم خود اپنا ایک ضابطۂ اخلاق بنا لیں گے. بھائی یہ خود سے کیا ہوتا ہے؟ یہ خود احتسابی جو ہے یہ تو یا تو کسی قانون کے تحت ہو سکتی ہے یا کسی آئین کے تحت ہو سکتی ہے. اگر بنا لینا تھا تو 75 سالوں میں کیوں نہیں بنا لیا؟ تو یہاں کسی کی پگڑی اچھالنا، یہ جو یلو جرنلزم ہے یا خبر کے بارے میں کہ جس کا کوئی سر پیر نہ ہو. اب مجھے بتائیں تقاضوں نے کہیں تو جیسے کسی کو ڈی فیم کرنا ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو کم از کم اس کی اس حد تک تو تعریف ہونی چاہیے کہ اس سے وہ بہت سے لوگ جو کسی غلط خبر کی وجہ سے متاثر ہو سکتے ہیں، یا ایک خبر لگنے سے جو اخلاقی پہلو نکلتا ہے، اس کا جو سماجی اور معاشرتی پہلو نکلتا ہے، اس کی تو پھر تلافی نہیں ہو سکتی. ٹھیک. اچھا باہر آپ دیکھیں امریکہ کی، مجھے چونکہ زیادہ میرے ذہن میں ہے، میرا وقت وہاں زیادہ گزرا ہے، وہاں لائبلٹی کا جس کو آپ کہتے ہیں ڈیفامیشن، اس طرح کے قوانین بنے ہوئے ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ جو جرمانہ ہوتا ہے نا اس میں آپ کا پورا ٹی وی چینل بک جائے پاکستان میں اگر وہ جرمانہ دینا پڑ جائے، اور پورا اخبار بک جائے اگر وہ جرمانہ دینا پڑ جائے ایک جھوٹی خبر پہ. اب بدقسمتی یہ ہے کہ عدالتوں نے بھی مختلف مواقع پہ اپنا رول پلے نہیں کیا کہ یہ وضاحت کر دی جاتی. امریکہ میں تو انہوں نے ٹیسٹ ڈیولپ کر دی ہیں سپریم کورٹ نے
کہ یہ بات جو ہے آزادی اظہار میں آتی ہے، اور یہ وہ بات ہے جس سے اگر آزادی اظہار کو موقع دیا جائے تو اس سے امیننٹ خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، کسی کی جان کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، کسی کی شہرت کو، کسی کی عزت کو۔ ٹھیک بات۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مادر پدر آزادی ہو۔ میں کہوں گا کہ اس قانون میں جو نقائص ہیں اگر فرض کیا ہے تو جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ مل بیٹھ کے دیکھ لیں۔ ٹھیک بات ہے، قانون کی مخالفت کرنا یہ مناسب نہیں۔ ٹھیک بات ہے جی، میرا خیال میں ساری باتیں تفصیل کے ساتھ آ گئی۔ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں، خاص طور پر اس وقت ہم 3 مسئلوں پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں۔ وہ اسلام آباد میں جو مسئلہ میں نے کہا تھا کہ کئی لحاظ سے ملکی تناظر میں وہ ذرا ایک چھوٹا مسئلہ بنتا ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں وفاق کے بجٹ سے پہلے بجٹ پیش ہونا، جو شبیر احمد خان صاحب کہتے ہیں کہ آئینی طور پر درست ہے، لیکن پریکٹیکلی اس میں کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں جو ہو گئے ہیں، جس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے مذاکرات کرنے ہیں اور خیال ہے کہ کچھ ٹیکس صوبوں کو لگانے پڑیں گے، وہ انہوں نے گویا پہلے کہہ دیا کہ ہم نہیں لگا رہے۔ یہ ایک صورتحال نظر آتی ہے۔ اور دوسرا پنجاب میں یہ جو حد تک عزت کا مقدمہ معاملہ ہے، اس میں اسٹیک ہولڈر کیا ہے۔ میں تو ایک لطیفہ بھی سنایا آپ کو کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے اسٹیک ہولڈر کیا ہے، آپ اس کو ڈیفائن تو کریں۔ یہ تو نہیں کہ کل آپ کہہ دیں کہ چور سے پوچھ کے پوچھو پہلے کہ تجھے کیا سزا دی جائے اگر تم چوری کرے تو، وغیرہ وغیرہ۔ لوگ اس پہ بہت سوال کر رہے ہیں، لیکن ایک آزادی اظہار کا مسئلہ بھی ہے۔ ساری جرنلسٹ تنظیمیں کہتی ہیں کہ آپ نے اس میں یہ غلطی کی، یہ خامی کی، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، اور یہ بھی ہونی چاہیے قانون تو موجود تھا، پھر کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ یعنی جو اس وقت لا آف دی لینڈ ہے اس کے تحت اگر ہم سزا دینا چاہیں تو سزا دے سکتے ہیں، کم یا زیادہ کا مسئلہ الگ ہے، لیکن یہ کہ اگر سزا دینا چاہیں لائبل کے تحت بھی دے سکتے ہیں، آزادی اظہار کے مسئلہ اگر نہ بھی ہو، اگر وہ وائلیشن کرتے ہیں، جن اداروں کا ذکر آتا ہے اس میں اور جن افراد کا ذکر آتا ہے اس میں، آرمی چیف جسٹس، پارلیمنٹ، فلاں اس سے بات نہیں، وہ سب کے خلاف پہلے سے قانون پھر کیا بنایا گیا؟ جی نوید چوہدری صاحب، یہ دونوں ایشو خاص طور پر میں چاہوں گا کہ آپ اس پر اپنی رائے، یعنی کہ جتنی گفتگو سنی ہے اس کے حوالے سے ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ عرض یہ ہے کہ حتیٰ جزت کا قوانین جو دنیا بھر میں ہیں ان کی بنیادیں ایک ہی ہیں، جہاں جہاں صحافت کی اجازت ہے بنیادیں سب کی ایک ہے۔ جی ہیں بہت سختی کے ساتھ، سعودی عرب، چین، شمالی کوریا، وہاں کا معاملہ ہو رہا ہے۔ باقی مقامات پر جو صحافت ہے اس کے لیے حدود و حدود جو طے ہیں وہ ہر ملک میں وہی ہیں۔ نیشنل سیکورٹی کیا ہوتی ہے وہ کچھ زیادہ اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کیا ہے۔ معاشرے میں انتشار کیسے پھیل سکتا ہے جو آپ نے نہیں پھیلنے دینا، آپ نے روکنا ہے، آپ کو خبر آ بھی جائے آپ اس کو روکیں گے، ویٹ کریں گے۔ پھر کسی کے مطلب کوئی اسکینڈل آتا ہے اس کو موقف آپ نے لینا ہے، اس کے بعد آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ تو پاکستان میں گو کہ ایجنسیوں کے ٹاؤن بہت شروع سے ہی اخبارات میں بھی گھس گئے تھے اور کام کرتے تو خبر بڑی اعلیٰ پوسٹوں پر پہنچ گئے، لیکن وہ بھی موقف لے لیتے تھے۔ گن تو یہ سارا ہماری صنعت میں ڈالا ہے نا، لیکن جو بلیک میلر صحافی تھے یا دوسرے لوگ تھے وہ تو گنتی کے تھے، کوئی ایک اخبار نکلے، کسی نے اور چھوٹا بڑا کام کیا۔ بنیادی طور پر یہ جس کو جو پیٹرنائز کیا ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا جو چینل ہے مین وہ لندن کا کئی دفعہ بند ہو چکا ہے اور بار بار جرمانہ کر چکا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں۔ اور انہیں کے وہ یوٹیوبر ہیں جنہوں نے پھر یہ فساد کریٹ کیا گیا، ان کو اسائنمنٹ دی گئی تھی۔ مجھے خود اس اسٹیبلشمنٹ کے طور پہ میں نے بتایا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، بعد میں کیا اور گلے پڑا ہوا ہے۔ ہم تو محظوظ ہوتے ہیں، میں تو کہتا ہوتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ بول نہیں رہے، میں نے کہا بھائی ہم نہ مجنون ہیں نہ فرحات کے کچھ لگتے ہیں، ہم اس دشت تماشے میں نہیں آئیں گے، ہم تو اپنا موقع دیں گے، باقی تو آپ کی اپنی لڑائی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کھینچتا نہیں ہے، یہاں تو صحافت مدد کی طرح ہوگی نا، جب وہ یہ کہے بلا کے آپ کو ایک افسر کہ آپ نے یہ، میں نرم الفاظ دے رہا ہوں، نماز کے ٹائم میں دلوا رہا ہے، وہ باقاعدہ صحافت کو بلا کر کہتے تھے کہ آپ نے فلاں 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 کی بیشنگ کرنی ہے۔ وہ بھائی جب آپ کو وہاں سے کہا جا رہا ہے جو آپ کو نوکریاں دلوا رہا ہے، آپ کو سفید دلوا رہا ہے، تو آپ نے گالی بکنے کی نہیں بکنی ہے، آگے بکیں گے وہ کام چلے گا نا۔ ایسے ایسے لوگ تجزیہ کار بن گئے جن کو پنجابی کے محاورے سے نہیں آتے۔ ایک ایسا تجزیہ کار ہے جو وہ کہہ رہا تھا، میں بہت بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں سے پنڈ کا سبزی والا اس طرح بھی نہیں دیتا، یعنی کہ اس کو پنجابی کے محاورے کا یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ گاؤں کا نئی اس کو رہنے دیتے۔ اس طرح کے لوگ بھی تجزیہ کار بن گئے، بہت سارے لوگ آگے۔ پھر جعلی خبریں بنائی گئیں، کیسے بنی، کس طرح سے چلی، سارا سسٹم کیا تو یہ اداروں نے۔ اب جو بنیادی اصول ہیں وہ تو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوئے۔ ٹھیک بات، وہ ہم نیوز پیپر
ہم الیکٹرانک میڈیا میں تھے، ہم ڈیجیٹل میڈیا کا کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو کبھی نہیں تبدیل ہوئے. ٹھیک بات. میں سوشل میڈیا پہ ہوں، میں جب تک مجھے کسی خبر کی تصدیق نہ ہو جائے بطور کارکن صاحب میں اس کو اگر مذاق بھی پوسٹ نہیں کرتا. اگر مذاق ہو تو پھر اس کے آگے فوراً میں ویڈیو لگا دیتا ہوں. ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں. ٹھیک معاملہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ تو امپلیمنٹیشن کا ہے. میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ اگر آپ امپلیمنٹ کرائیں تو اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ٹگے ٹوکری ہو گیا ہے. ٹھیک بات جی، ٹھیک بات. اسحار رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ امپلیمنٹ کرائیں تو قانون تو پہلے موجود ہے. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس وقت؟ کیوں یہ ورنہ یہ ساری ڈیفینیشن جو آپ بیان کر رہے ہیں پہلے سے موجود ہے، امپلیمنٹ نہیں ہوتی کبھی. دیکھیں سر، خوش قسمتی سے میں اور نوید چوہدری صاحب پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں، اور ہماری تربیت ہی میری طرح آپ کی طرح، اور نہیں آپ تو اساتذہ میں سے ہیں، تو ہماری تربیت ہی یہ ہوتی ہے ہم کوئی خبر اس کے موقف کے بغیر نہیں دیتے، نمبر 1. دوسری بات یہ کہ موقف بعد کی بات ہے، پہلے ہم خبر کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو گیج کرتے ہیں کہ یہ اتنی کریڈیبل ہے بھی کہ نہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. میرا دعویٰ ہے کہ نوید چودھری کے اوپر بطور صحافی ایک حد تک عزت کا دعویٰ نہیں ہوگا. ان کی 35-40 سال کی صحافت، سیم ایز ود می، کہ مجھے الحمدللہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ نوید چودھری صاحب میں ہم پہ حد تک عزت کا ایک دعویٰ نہیں ہو، حالانکہ ہم 35 سال سے صحافت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات ہمارے لیے فخر کی باعث ہے نا کہ ہم نے اس 35 سال میں ایک خبر ایسی نہیں دی جو ہمارے منہ پہ ماری جا سکے. لیکن اگر آپ صحافی انہیں سمجھنا شروع کر دیں گے جو اپنا ایک موبائل لے کے سامنے رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہی نہیں پتا چل رہا کہ یہ جو گٹر جرنلزم ہے اور ہماری والی جرنلزم میں ایک فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا اور یہ جو آج کل سارا کچھ خرافات چل رہی ہیں، یہ تو سب دونوں طرف چل رہی ہیں. اگر پی ٹی آئی والے نون لیگ کے اوپر گند پھینکتے ہیں تو نون لیگ بھی ماشاءاللہ انہوں نے بھی اپنے بندے ہائر کیے ہوئے ہیں، اور وہ تو 1990 سے کیے ہوئے ہیں جو گند پھینکتے ہیں دوسرے کے اوپر. تو بہتر نہیں کہ پہلے اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیر لیں، اوتھے دیکھ لیں. اور پھر دوسری بات یہ جو آپ کا دوست بار بار کہہ رہا تھا کہ جی چور سے پوچھیں کہ قانون سازی کیا ہوتی ہے، تو بھائی نیب نے پوچھا نہیں ہے، پاکستان کے بڑے چوروں سے پوچھا نہیں کہ بتائیں جی اب ہم کیا قانون سازی کریں، کتنے پیسوں کی چوری کو ہم اپنے زمرے میں لے آئے، ہم نے خود آپ کو ثبوت پیش کرنے ہوں گے، اور بتائیں ہم کیسے کیسے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں تمام سیاستدان متفق ہیں. آپ بات اس طرف لے گئے. اچھا، آپ نے بھی ٹھیک ہے نا، اچھا اینگل دیا. تو یہ سارے سیاستدان کیا انہوں نے نیب کو ڈکٹیٹ نہیں کیا کہ آپ نے یہ چیزیں ہم سے پوچھنی اور یہ نہیں پوچھنی؟ ٹھیک. جو اگر آپ سے کوئی پوچھ رہا تھا اس کو میری طرف سے بتا دیجیے گا کہ میرے ایک ہونہار شاگرد نے یہ کہا ہے. اور آخری چیز یہ سر کہ جو چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ایسے نابغہ روزگار تجزیہ نگار بن گئے، جو بالکل چوہدری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پنڈ کا وہ جو کون چوہدری صاحب کون اس طرح نہ دے، سبزی والا اس طرح نہیں دیتا، سبزی والا اس طرح نہ دے. میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں سائیکل چلانی نہیں آتی اور وہ چینل کے اوپر بیٹھ کے F-16 چلانے کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو میڈیا ہاؤسز کا بھی المیہ ہے نا کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو چن کے سامنے بٹھایا جن کی وجہ سے آج آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ باتیں سننی پڑ رہی ہیں. ٹھیک بات ہے. جی فیصل شبیر صاحب ذرا کچھ عالمانہ رائے دینا اپنی اس مسئلے پر، خاص طور پر اس وقت ہم کنسنٹریٹ کر رہے ہیں اس پر، یہ جو بل آیا ہے حد تک عزت کا. اب کے پی کا مسئلہ بھی پیچھے رہ گیا، یہ مسئلہ جو ہے وہ زیادہ اہم ہو گیا. اس پہ ذرا اپنی رائے دیں. کے پی کے مسئلے پہ بعد میں آتے ہیں دوسرے سیگمنٹ پہ. لیکن پہلے تو مجھے ابھی میرے محترم ہیں دوست اسحار رانا صاحب، ان کی اس بات سے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ انہوں نے اپنی مثال دی اور ظاہر آپ سجاد میر صاحب آپ کی بھی مثال دی. دیکھیں یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر فرض کیا چوری کی سزا کے خلاف کوئی قانون بنتا ہے، اس سے یہ تھوڑی مراد لی جاتی ہے کہ پھر جو ساری قوم ہے وہ ساری قوم ہی چور ہوگی اور سب کچھ سزا ملے گی. قانون کا تو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں کسی جگہ کوئی ایک ریموٹ پاسبلٹی بھی ہے نا کہ کوئی خلاف ورزی ہو سکتی ہے اس عمل کی،
تو یہ ان کے لیے ہے. اچھا جن لوگوں نے حق بات کہنی ہے اور حق بات لکھنی ہے انہیں کوئی قانون منع کرے گا یا انہیں اس قانون سے گھبرانا چاہیے؟ لیکن مسئلہ پتہ کیا ہو جاتا ہے یہاں پہ، وہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم جس بات کو ٹوسٹ کرنا چاہتے ہیں نا، اور جس انداز سے ٹوسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آزادی ہماری برقرار رہے. میں چھوٹی سی آپ کو گزارش کروں کہ ہم امریکہ کی میں بات پھر کروں گا، وہاں سینٹ میں اور ہاؤس میں واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز کو ان کے سینیٹر سامنے، وہ جیسے ہمارے یہاں بورڈ ہوتے تھے نا، بلیک بورڈ، یا وہ باہر رکھ لیتے تھے تختہ لکھنے کے لیے استاد، تو اس طرح کا سٹینڈ لے آتے ہیں وہ، اور اس پہ وہ اخبار چسپاں کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خبر آج اخبار میں آئی ہے. یہ آج واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کی ہے. اخبار کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ اخبار میں دی گئی خبر کو ان کا لیجسلیٹر اپنے ایوان میں ثبوت کے طور پہ پیش کرتا ہے. مجھے بتائیں یہ کریڈیبلٹی ہم نے قائم کی ہے ہمارے کسی؟ ابھی بات ہو رہی تھی پرنٹ کی اور الیکٹرانک کی. اچھا پھر وہاں جو سزا کا جو عمل تھا، ایک صحافی نے وہاں پہ کورٹ میں کہا کہ جی میں اپنا سورس نہیں بتا سکتا کسی کو. جج نے کہا تم یہاں کورٹ میں کھڑے ہو، سورس نہیں بتا سکتے، یہاں تمہیں بتانا ہے جو پوچھا جائے تم سے. ہم نے سجاد میر صاحب ہر چیز کی تشریح جو ہے نا وہ اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق کی ہے. احساس ذمہ داری جو ہے، ایک آدمی قلم اٹھاتا ہے، ایک آدمی اپنی زبان کھولتا ہے، پہلا اس کو یہ جو اس کا اخلاقی قانونی، باقی تو چھوڑیں، یہ بنیادی ایک پروفیشنل آپ کہہ لیں، ایک پیشہ ورانہ اس کا یہ فریضہ ہے کہ وہ سچ لکھے اور سچ بولے. ٹھیک بات. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگ کوئی وابستہ ہیں، ان کی کچھ سیاسی نظریات ہیں، کچھ لوگوں کو کسی اور حوالے سے وہ کسی سے منسلک ہیں، تو اس انداز سے پھر دیکھیں اور طریقے سے تو نہیں روکا جا سکتا. ٹھیک بات شبیر صاحب، آپ کی بات مکمل آ گئی اس معاملے میں. ایک وقفہ مجھے لینا ہے اب، اور بات یہی ہو گئی کہ تمام پاکستان میں ایگریمنٹ ایک طرح کا قوانین بھی موجود ہیں، ان پہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے سے. دوسری بات یہ ہے کہ فیک نیوز یا غلط قسم کی جو خبریں آ رہی ہیں اس پہ شرمندہ ہونا چاہیے، فخر کے بات نہیں کہنا چاہیے کہ ہم سے پوچھ کے ہمیں سزا دو. اور تیسری بات یہ ہے کہ قانون پہ عمل ہوتا نہیں ہے، یا ہوتا ہے تو ان کے لیے ہوتا ہے جن کو ہم سزا دینا چاہتے ہیں. یہ ساری باتیں ہیں جو غور طلب ہے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. یہ ناظرین کرام بہت مختصر وقت ہے، لیکن میں اس سیگمنٹ میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ یہ جو کے پی کا مسئلہ ہے، اس سے صوبوں اور وفاق کے درمیان جو ایک تضاد سا پیدا ہوتا نظر آتا ہے کہ یہ خطرناک صورت تو نہیں اختیار کر سکتا، اور کیا اس کے نتیجے کے طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاہدے پہ تو اثر نہیں پڑ سکتا؟ کیوں نوید چوہدری صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں نے عرض کیا کہ ذرا مختصر آپ کو بات کرنی پڑے گی. بالکل مختصر سی بات ہے، اور میں بات ہٹ کے کروں گا آپ کے سوال سے. فیصل واڈا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے غیر سرکاری ترجمان ہیں، لیکن سرکاری ترجمان سے بڑھ کے ہیں. انہوں نے چند روز پہلے انکشاف کیا، ویسے میرے تو علم میں بہت ساری چیزیں اس حوالے سے، کہ 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی کرنے والوں میں جنرل فیض حمید شامل تھے. جنرل فیض حمید کو اب تک گرفتار نہیں کیا جا سکا، ریاست کی کمزوری ہے. اس کے علاوہ یہ بھی رپورٹس شائع ہو چکی ہیں کہ ججز بھی ان بورڈ تھے جن سے طے کیا گیا تھا کہ ہنگامہ رہی کرنے والوں کو ضمانتیں دی جائیں گی. ان میں ریٹائرڈ چیف جسٹس مندیال کا نام بھی آتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اسٹیٹ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر پائی، اسٹیٹ کی ناکامی ہے. ملک کے اندر ایک بحران ہے، اداروں کے اندر بحران ہے، جوڈیشری کے اندر جس طرح سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ قطعی طور پر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے زمین والا، ان میں کوئی شوکت صدیقی نہیں ہے، ان میں کوئی فائد حصہ نہیں ہے، ان میں کوئی وقار سیٹ نہیں ہے. یہ راول پنڈی کے 6 جج تو وہ ہیں کہ شوکت صدیقی صاحب کی بیٹی کی شادی میں جانے سے انکار کر دیا تھا اجتماعی اجلاس کر کے. یہ ان کا اخلاقیات کا لیول ہے. اور سپریم کورٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں. افتخار چوری کا ترجمان کون تھا؟ ٹھیک بات ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمیں اعتبار کسی معاملہ یہ ہے کہ لڑائی کہیں اور چل رہی ہے، اس لڑائی کا فیصلہ ہونے تک یہ بحران جاری رہے گا. جس دن اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا جو موجودہ عہدیدار ہیں کہ ہم نے گردن سے دبوچنا ہے تو وہ دبوچ لیں گے. اگر وہ ڈیلے کرتے رہے تو یہ بحران نت نئی شکلوں کے اندر پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے جی. اظہار رانا صاحب آپ کیا فرماتے ہیں جی اس مسئلے پر؟ میں بالکل چوہدری صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ یہ بحران بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بحران شاید قابو پا لیا جاتا اگر 8 فروری کو کچلنے والوں کی مرضی کا رزلٹ آ جاتا. لیکن قوم اس نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا. قوم ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی اور فیصلہ ساز جو تھے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے اور وہ ان کا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا. اور باقی یہ واقعی ٹھیک ہے کہ جو ججز ہیں یا جنرلز ہیں جو پاکستان کی پالیٹکس میں انوالو ہوتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اور موجودہ دور میں بھی
میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اب نہیں تو پھر آنے والے وقت میں کبھی ان کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن جب تک ادارے اپنی اپنی حدود میں نہیں جائیں گے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ ٹھیک، معاملے حل نہیں ہوگا۔ جی شبیر صاحب، پروفیسر صاحب۔ جی سیاسی صاحب، دو اصول ہیں پولیٹیکل سائنس میں اور انٹرنیشنل لاء میں، تیزی کے ساتھ، یہ جو جسٹس ورسز آپ کہہ لیں ڈیموکریسی کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ بات تو یہاں کی جاتی ہے کہ جی فلاں کو بھی آپ ذمہ دار ٹھہرا لیں، جرنیلوں کو بھی کٹہرے میں لے آئیں، فلاں کو بھی کٹہرے میں لے آئیں۔ یہ دنیا کے کچھ 70 ملکوں میں ہو چکا ہے ایسے، لیکن ہوا کیا ہے کہ وہاں جو چھوٹی موٹی ڈیموکریسی آئی بھی تھی نا، وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ ایک اور بدترین نظام میں بدل جاتی ہے۔ یہ بحثیں آپ وہاں کرتے ہیں جہاں پہ کنسولیڈیٹ کر لیتے ہیں ڈیموکریسی کو، اداروں کو مضبوط کر لیتے ہیں، اپنی عوام میں اویئرنیس پیدا کر دیتے ہیں، اپنے پولیٹیشین ذمہ دار بن جاتے ہیں اور احساس کرتے ہیں اس ذمہ داری کا۔ جہاں کہیں اگر آپ جذباتی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد پھر تھوڑا سا گیپ آتا ہے، جس کو ہم ٹرانزیشن ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں کہیں سے تو آغاز کرنا ہے، اور وہ آغاز یہی ہے کہ ہر شخص، خواہ وہ کسی جگہ بھی ہے، اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ میری یہ خواہش تو ضرور ہے کہ باقی سب ذمہ دار ہوں اور جواب دہ ہوں۔ میں خود نہ تو جواب دہ ہونا چاہتا ہوں، نہ میں خود کو ایک رسپانسبل سٹیزن سمجھتا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں کہ قانون کی پاسداری جو ہے، اور جس کو آپ رول آف لاء کہتے ہیں، یا اگر آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، تو سزائیں دینے سے بہتر ہے پہلے کہ ہم اپنی تربیت کر لیں۔ ٹھیک بات، ٹھیک بات شبیر صاحب، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ مجھے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد میں ایک آخری سوال مختصر کمنٹس پوچھوں گا کہ چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔